नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी अब हम आज इंशाल्लाह जी अपनी सूरह मायदा जो है वो हमने लास्ट टाइम की थी आया 31 तक। और हम लोग जो थे वो हाबील और काबील का जो है वो किस्सा हम ने जो है वो उसका तकरीबन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था किस्सा। बस उसमें कुछ बातें हम उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम ये बता रहे थे कि वो जो काबील और हाबील जो थे उसमें जब उनकी कुर्बानी काबील की कबूल नहीं हुई तो उसने गुस्से में आके जो है वो हाबील अपने भाई को कत्ल कर डाला और फिर एक कव्वे को उसने देखा कि कैसे दफनाना है और उससे उसने दफनाना सीखा। और फिर ये अफसोस करने लगा कि मैं इतना गया गुजरा हूँ कि अपने भाई की लाश को भी मुझे दफनाना नहीं आया, और इस पे वो बड़ा पशेमाना और शर्मिंदा हुआ। तो बेसिकली उसको शर्मिंदगी इस बात पे हुई कि उसको अपना गुनाह छुपाना नहीं आया। उसने गुनाह की उसको शर्मिंदगी नहीं हुई कि मैंने अपने भाई को कत्ल कर दिया या मार दिया, ये उसने नहीं कहा। उसने कहा कि हाय अफ़सोस कि मैं ऐसा गया गुज़रा हूँ कि अपने भाई की लाश को दफ़नाना नहीं आया, यानी कि अपना गुनाह छुपाना उसको नहीं आया। और फिर उससे हमने ये बताया बताया था कि देखिए जानवरों से भी इंसान बहुत कुछ लर्न कर सकता है ना, कुरान पाक में खुद भी मिसालें हैं। सूरह नमल में भी है, देखिए वहाँ चींटियों की मिसाल आती है, शहद की मक्खियों की मिसाल आती है और भी बहुत सी मिसालें आती हैं। लेकिन हम जो जानवरों से जो सीखने वाली बात है जिससे वो सीखनी चाहिए। चूटियों में जैसे हम डिसिप्लिन और बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन उनको रोल मॉडल नहीं बनाना चाहिए। जैसे आजकल के ज़माने में हमने ज़िक्र किया था कि बहुत सी जो है जानवरों की मिसालें देके उनको रोल मॉडल बनाया जाता है, बिकॉज़ हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अगर हम जो है वो उससे रिज़ाइन कर देंगे और जानवरों के तौर तरीकों को अपनाएँगे, तो फिर तो वो हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूरी का ज़रिया बन जाएगा ना हमारे लिए। और फिर ये हबील-काबील के किस्से में हमने देखा कि बेसिक जो भी आपकी ऐसी इंस्टिंक्ट है, लफ़्ज़ से हमारा जो है वो इंसान से जो है वो गुनाह के काम करवाता है। तो वो आपके हसद उसके अंदर था, बुग़्ज़ था, सरकशी थी, तकब्बुर, ये सब चीज़ें जो थीं जो उसके अंदर थी वो उस नफ्स की वज़ह से ज़्यादा हाइलाइट हो जाती हैं। और फिर इंसान कोई भी अगर उस नफ्स को जो है वो ज़्यादा फ़ीड करने लगेगा तो फिर किसी भी इंसान से ऐसी गलती हो सकती है, क्योंकि इंसान के अंदर एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स भी होते हैं। एक इंस्टिंक्ट होता है और एक नेचर होती है, ये हमने देखा था। अच्छा जी, 1-2 हदीसें मैंने मेंशन नहीं की थी लास्ट टाइम, वो मेंशन कर देती हूँ। बुखारी और मुस्लिम में है कि जब 2 मुसलमान तलवारें लेके भिड़ गए तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। साहबा इकराम ने पूछा, कातिल तो ख़ैर लेकिन मकतूल क्यों हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसलिए कि वो भी अपने साथी के कत्ल पर हरीस था। यानी कि जब दोनों ने तलवार उठाई तो दोनों की इंटेंशन थी कि हम दूसरे को मार देंगे। हमने पढ़ा था ना कि हाबील ने अपने भाई के ऊपर तलवार नहीं उठाई थी इस खौफ से कि अगर मेरी तलवार से ये मर गया तो फिर ये गुनाह मुझे होगा। तो जब दोनों इंटेंशनली तलवार उठा लें, एक तो सेल्फ डिफेंस है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो खुद ही उठा लें तो दोनों का क्योंकि मकसद सेम ही हो जाता है, इसलिए दोनों के ऊपर वो लगती है। इंटेंशन की वजह से दोनों को सज़ा का कहा गया। अच्छा जी, और इसी तरह फिर ये हुआ था कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी जब उनको घेर लिया था ना दुश्मनों ने, जब उनका जो था वो कत्ल का इरादा किया था, तो साहबा इकराम जो थे वो हज़रत अबू हुरैरा उनके पास आए और उन्होंने कहा कि पानी सर से गुज़र चुका है, आप बताएँ तो मैं इनके ऊपर इन पे हमला करूँ? तो उन्होंने मना कर दिया था कि कोई भी तलवार उठा के किसी को नहीं मारे, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है कि एक फ़साद इनिशिएट हो जाता है ना। अगर हज़रत उस्मान कह देते कि हाँ, तुम जो मुझ पे हमला कर रहे हो, उन पे तलवार उठाओ, तो क्या होता है, मुसलमान मुसलमान पे भिड़ जाते हैं मुसलमान मुसलमान से। और उन्होंने कहा कि मेरी तो एक जान है, तो अगर मेरे लिए तुम लोग लड़ोगे तो कितनी मुसलमानों की जानें ज़ाया जाएँगी। तो वो बेसिकली फ़साद को कंट्रोल करने के लिए भी उन्होंने इस बात से
منع کر دیا تھا۔ اچھا جی، اب ہم یہ جو تھی نا ہماری آیا 31 تک تھا، اب ہم آیا 32 سے آج ہم نے پڑھنا ہے، پڑھتے ہیں۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد بچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو بچا لیا۔ ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں یہ تو ہم سنتے ہیں، بہت کامنلی یہ بات سنتے ہیں کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری جو ہے وہ انسانیت کی جان بچا لی، اور پھر جس نے ایک قتل کیا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور یہ اس کا جو ہے یہاں پر اب ہم نے دیکھ لیا ذکر آیا ہے، اور دیکھیں اسلام میں تو اس بات کو جو ہے نا بہت زیادہ انسانی جان کی جو ہے نا وہ امپورٹنس ہے، ایک جانی انسانی جان کی۔ ڈاکٹروں کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اور اس نے جو ہے وہ پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ تو انسانی جان کی دیکھیں یہاں پر اب آج کل کے ہم معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک اور چیلنج، وہ بھی ڈاکٹروں کے لیے بھی چیلنج ہے، وہ اس کے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں شیطانی جو کام ہے وہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ برے کاموں کو بھی اس طرح مزین کر کے دیتا ہے، برے اعمال کو، کہ وہ ایک جنرل پبلک کو لگے کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس قرآن میں آیا ہے نا زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالًا، کہ وہ ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیتا ہے۔ تو اب یہ کیا یہاں پر ہے کہ یوتھنیسیا کا کانسیپٹ یا اسسٹڈ سوسائڈ کا کانسیپٹ ہے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو شخص ہے وہ اتنی تکلیف میں ہے، اتنی مشکل میں ہے اور اتنی پریشانی میں ہے، تو اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیں کہ وہ اس کی جو ہے وہ اس کو سوسائڈ کی طرف لے جائیں، کہ اس کو ایسی میڈیکیشنز دے دی جائے جس سے وہ جو ہے وہ مر جائے۔ تو یہ جو چیز ہے اسلام میں تو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی بھی ڈاکٹرز یہاں پر ایسے اس میں آتے ہیں اس میں تو وہ ان کو تو اسلامکلی تو نہیں کر سکتے، تو وہ چیز کے لیے کیئرفل رہنا پڑے گا۔ اور اسی طرح ابارشنز کا بھی یہاں پر ہے، ابارشنز بھی یہاں پر الاؤڈ ہیں، اور اسلام میں تو جو ہے اسلامی جان کی بہت بہت اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ آپ یہ سوچیں جو فیٹس ہے اس کا وراثت تک میں حصہ ہے، اور اگر کسی پریگننٹ لیڈی کو کسی شخص نے ایسے نقصان پہنچایا کہ وہ زخمی ہو گئی عورت اور اس کا ابارشن ہو گیا، تو اس وہ جو بچہ ہے نا اس کی بھی دیت ہے، اس کی بھی دیت دینی پڑے گی، ڈیپینڈنگ اپون کہ اس کی کیا ایج تھی۔ اتنی انسانی جان کی حرمت ہے۔ اب دیکھیں اور پھر کیا ہے کہ جب ہم نے طلاق کے پڑھے تھے نا سارے قوانین، اور اس میں یہ تھا کہ جب آپ پریگننٹ ہیں تو اس وقت طلاق دینا صحیح بات نہیں ہے، اور جب تک وہ پریگننٹ ہوتی ہے اس وقت تک طلاق کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ اس کا وراثت میں حصہ ہوگا اس بچے کا۔ ابھی وہ بورن نہیں ہوا، پھر پتہ چلے کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ ٹوین ہے، ٹرپلٹ ہے، کیا ہے، کتنے بچے ہوئے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، اس کے حساب سے اس کا وراثت میں حصہ ہوگا۔ تو وہ طلاق کا بھی وہ ہے، اتنی انسانی جان کی جو ہے نا وہ حرمت ہے۔ اور یہ پھر جو اسسٹڈ سوسائڈ اور یہ سب جو ہے، اب دیکھیں نا جب یہاں پر آپ کام کریں تو بہت سی چیزیں لافل ہیں۔ لافل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم ان کو کریں۔ اب شراب بھی تو پینا یہاں تو لافل ہے نا، حلال ہے، لیکن ہم نہیں پی سکتے۔ سملرلی یہ جو یوتھنیزیا کا کانسیپٹ ہے یہ مسلمان نہیں اس سے کر سکتے، ابارشن کا ہے وہ مسلمان ڈاکٹرز نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب چیزیں اب یہ اس کو اتنا مزین کر دیتے ہیں نا، ابارشن کا حق دے دیا، کیا کہہ دیا، مائی باڈی مائی باڈی اٹس مائی رائٹ۔ تو کسی کو رائٹ نہیں ہے کسی کی جان لینے کا، صحیح ہے نا؟ تو یہ جو ان کو اس کو ڈفرینشیٹ ہی کر دیا، اس بچے کو اس کی جان کو ڈفرینشیٹ ہی کر دیا، مائی باڈی مائی رائٹ کا نعرہ لگا کے ابارشن کو جو ہے وہ کر دیا۔ تو یہ جو مزین کیے جاتے ہیں نا شیطانی اعمال ہیں یہ سب، تو ان سے بالکل ذہن میں کلیئر رکھیں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، کیونکہ ایک جان اگر جاتی ہے تو پھر پوری انسانیت کی جان کا اس کے اندر
गुनाह शामिल हो जाता है। और ये भी हदीस में है कि अब तक भी जो कत्ल होता है रूए ज़मीन पर, उसका कुछ हिस्सा जो है वो काबिल को भी जाता है उसका गुनाह, क्योंकि वो जो था सबसे पहला शख्स था जिसने ये गुनाह किया। और फिर बाद में जब ये सब किस्सा हो गया था, तो फिर काबिल जो था वो इलाका छोड़ के कहते हैं कि दूर के इलाके में चला गया। तो ये सारी हमें कुरान पाक में तो इतनी डिटेल है ना, बाकी ये और जो हमने तौरात वगैरह से और उससे ये सारी डिटेल्स लेके ना उलमा वगैरह ने किस्से को पाइल अप किया है। उसमें ये कहते हैं कि काबिल जो था वो दूर जाके रहने लग गया था, बिल्कुल उसने डिफरेंट ही एक बस्ती बना ली थी और वहीं जाके फिर उसकी सारी अफ़ज़ाइश नस्ल भी उधर ही हुई। और इधर बाकी के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद इधर ही रही, उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। और फिर कहते हैं कि जिधर काबिल रहता था वहाँ नाच, गाना, फ़हाशी, उरयानी इस किस्म के सब काम वहाँ होते थे ओपन। और उस और फिर वहीं से कहते हैं कि अफ़ज़ाइश नस्ल जो उनकी अफ़ज़ाइश नस्ल आई है, तो आगे से वो कहते हैं कि वो इस किस्म के बहुत सी चीज़ें उनके साथ भी ये लोग ये कनेक्ट करते हैं उलमा। तो अच्छा जी, अब हम जो है आगे जाएँ। अब आजकल के ज़माने में भी हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए ना, ये देखें ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को। जैसे ये एक रॉबिन हुड का कॉन्सेप्ट है। जी, रॉबिन हुड के हमने लूट-मार खसूट की और पैसे लेके फिर गरीबों में बाँट दिए। इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हराम का माल हलाल पे खर्च करने का कोई सवाब नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत बात है और इससे बच्चों को भी ज़हन में गलत बातें जाती हैं कि शायद ऐसे कर सकते हैं, कि ठीक है हम इधर से बेईमानी कर लेते हैं, तो हम तो गरीबों में बाँट देते हैं, हम उनको क्यों दें? इस किस्म की ना चीज़ें फिर ज़हन में आ जाती हैं। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। हमारी आया आ गई अब है 33 और 34। इनकी सज़ा जो अल्लाह और इसके रसूल से लड़ें और ज़मीन में फ़साद करते फिरें, यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएँ या सूली चढ़ाए जाएँ। ये उल्टे तौर पर इनके हाथ-पाँव काट दिए जाएँ या इन्हें जलावतन कर दिया जाए। ये तो हुई इनकी दुनियावी ज़िल्लत और ख्वारी, और आखिरत में तो इनके लिए बड़ा भारी अज़ाब है। हाँ, जो लोग इनसे पहले तौबा कर लें, तो इन पर इख्तियार पालो, तो यकीन मानो कि अल्लाह ताला बहुत बड़ी बख्शिश और रहम करने वाला है। फ़अलमू इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अच्छा, अब ये जो इस आया में है ना, आया 33, आप लिख लें इसको आयतुल मुहारबा कहते हैं। मुहारबा होता है कि दो तरफ़ा जंग, ठीक है? और ये जो यहाँ पर ज़िक्र है ना कि इनकी सज़ा जो है कि वो रसूल से लड़ें और ज़मीन में फ़साद की, जो लोग ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, तो उनको फिर क्या करो? उनकी सज़ा क्या बताई है कि वो कत्ल कर दिए जाएँ या सूली चढ़ाए जाएँ या उल्टे तौर पे इनके हाथ-पाँव काट दिए जाएँ या फिर इन्हें जलावतन किया जाए। ये 4 चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। अब ये क्या किन लोगों की बात है? ये वो हैं जो गैंग्स ऑफ मर्डर्स होते हैं, ठीक है? जैसे पुराने ज़माने देखिए चोर और डाकू होते हैं ना, चोर तो वो होता है छोटी-मोटी चोरी करता है, डाकू क्या होता है? डाकू हथियार लेकर आता है, फिर वो हरास करता है और हरास करने के बाद तो किसी का कत्ल भी कर देता है, फिर वो फ़ोर्सफुली लेके जाता है। और ये अब हम घरों में भी आप देखें, जो रैनसम होता है कि जी ले गए और फिर रैनसम, या ये रैनसम वाले लोग जो हैं, और फिर ये जो पूरे गैंग्स होते हैं, इन गैंग्स का तो बाकायदा होल्ड होता है, बहुत जो है वो धड़ल्ले से ये काम करते हैं, बिकॉज़ इनके पीछे बड़ी पावर होती है। तो ये जो सारे वो वाले गैंग्स ऑफ मर्डर्स हैं ना, उनकी सज़ाएँ बताई गई हैं कि अगर ये लोग हों तो उनके डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने क्या-क्या किया है। कि अगर उन्होंने कत्ल किया है तो कत्ल के हिसाब से कत्ल कर दिए जाएँ उनकी सज़ा। और अगर उन्होंने चोरी की है तो चोरी के तो जैसे हाथ काटा जाता है, तो अगर ज़्यादा उसके हिसाब से जो लगेगी फिट के हाथ या पाँव कैसे काटे जाएँ। और फिर अगर ये है या फिर उन्हें खाली जलावतन किया जाए, तो जलावतन करने का भी एक इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि किनको कर सकते हैं। ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे हुआ था कि बुखारी और मुस्लिम में ये पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया कि एक कबीला था अकल। उसके जो है ना ऐन काफ लाम है ये तो उसके 8 आदमी सल्लम के पास आए और फिर उन्होंने, वो कुछ बीमार भी थे, उन्होंने वहाँ पर तो कुछ जो भी था इस्लाम कबूल किया और फिर उन्होंने कहा कि हम हमारी तो कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो सल्लम ने उनके साथ अपना एक गुलाम भी भेजा और फिर बहुत से चरवाहे उनके साथ भेजे और फिर ऊँट भेजे और उन्होंने कहा कि तुम वहाँ जाके स्टे करो और ये ऊँटों का दूध और पेशाब तुम्हें मिलेगा, ये तुम लो, इससे तुम्हारी बीमारी जाती रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पर ज़िक्र है कि ऊँट के पेशाब का ज़िक्र है, तो ये बड़ा हमें अजीब लगता है कि यूरिन पिएँ और ऐसे हमें कराहत महसूस होती है ना? तो लेकिन जो बात जिस तरह है, उससे हमें बिल्कुल ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसके अंदर ज़रूर शिफ़ा होगी। जैसे वसल्लम ने कहा हुआ है कि मक्खी का किस्सा है कि मक्खी का अगर एक बार तुम्हें देखो कि तुम मक्खी खाने उसमें गिर गई है, तो उसको पूरा डुबो के निकाल लो, उसको फेंक दो मक्खी को, लेकिन पूरा डिप करके और फिर खा लो खाना।
اب دیکھیں یہ رسک بھی ہے کہ یوں ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہم تو وہ مکھی گر گئی تو پورا ہی پھینک دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن حدیث ایسے ہے اور پھر اب سائنس نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مکھی کے 2 پر ہوتے ہیں، تو ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، دوسرے پر میں اس کا علاج ہوتا ہے اور اگر اس کو واقعی ڈپ کر کے نکال دیں تو اس سے کوئی بیماری نہیں پھیلے۔ لیکن ہم دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جب سائنٹیفیکلی وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے کہ ہاں اٹس پروون تو پھر ہم بڑا یقین کرتے ہیں۔ اصولی طور پہ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ہے تو کہ حدیث میں ہے، قرآن میں ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ لے کر گئے اور پھر اس سے یہ ہوا کہ وہ جو تھا ان کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا، اب وہ بیمار تھے، انہوں نے وہ اونٹوں کا یورین بھی اور جیسے ان کو بتایا تھا دودھ استعمال کرنے سے وہ ٹھیک ہو گئے اور جب ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان چرواہوں کو جو ساتھ بھیجے تھے نا ان چرواہوں کو مارا ایسے طریقے سے کہ ان کی آنکھوں میں سلاخیں گاڑ دی اور پہلے جیسے انہوں نے آیا کہا تھا نا ہم نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام سے تو مرتد ہو گئے اور پھر انہوں نے اونٹ لیے اور وہاں سے بھاگ گئے یعنی کہ انہوں نے ایک کیا ہو گیا قتل کر دیا سارے چرواہوں کا برے طریقے سے قتل کیا، مرتد ہو گئے یعنی کہ اسلام چھوڑا اور پھر وہاں سے کیا چوری کی کہ اونٹ لے کے بھاگ گئے۔ تو یہ 3 4 5 دفعہ تھیں جو ساری ان کے اوپر لگ گئی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے اپنے اور صحابہ کو بھیجا تو جو ان کو پکڑ کے لے کر آئے اور پھر اس لیے یہ آیا میں ایسا آیا ہے کہ تم دیکھو تو ان کو اس کے حساب سے سزا دو کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح جو ہے نا وہ سزا ان کو دی تھی کہ جب وہ پکڑے گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بھی اسی طرح ہی قتل کیا جائے جیسے انہوں نے چرواہوں کو قتل کیا اور انہوں نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں ڈالی تھی تو اسی طرح آنکھوں میں ان کے بھی سلائیاں ڈالی گئیں اور اسی طرح یہ تھا کہ آپ چاہے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹیں یا ان کو آپ سولی پہ چڑھائیں یا قتل کر دیں تو سیم وہی چیزیں صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے طور پہ اسی طرح ان کے ساتھ کیا تھا اور یہ پتہ سخت سزائیں ضروری بھی ہوتی ہیں کیونکہ ایک دفعہ جب یہ بن جاتی ہے سزاؤں کا تو بیسیکلی ڈیٹرنس آ جاتی ہے نا جب آپ سزائیں جو ہیں وہ لائٹ کر دیتے ہیں تو ڈیٹرنس ختم ہو جاتی ہے تو پھر لوگ جرم زیادہ کرتے ہیں جب دیکھیں نا ہم بھی ٹریفک فائنز سمپل سی مثال ہے ریڈ لائٹ ہے کتنا فائن ہے اس کا فائن ہے اسپیڈ جب اتنی ہو تو جتنا فائن زیادہ ہوتا ہے جیسے اسکول بس کے لیے ہم کہتے ہیں بھائی اسکول بس اسٹاپ کر دو اتنا زیادہ فائن ہے اسی کو حد نہیں ٹھیک ہے تو وہ ڈیٹرنس کے لیے جس چیز کا جتنا زیادہ فائن ہوتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اتنی اس کی ڈیٹرنس ہوگی تو جب ایک آدھا دفعہ بھی یہ چیز ریپیٹ ہو جاتی ہے نا یہ تو گینگز اور مرڈرز تو یہ تو بہت سخت ہے آگے ان کے لیے پھر یہ ہے تو وہ جتنی ان کی سخت آپ سزا رکھیں گے تو اتنا ہی پھر جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ امن و امان قائم کرنا بھی جو ہے وہ کام ہے نا ایک لیڈر کا اچھا پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک امنیسٹی بھی ان کو دے دی ہے اور وہ یہ کہا ہے کہ ہاں جو لوگ پہلے توبہ کر لیں اور تم ان پہ اختیار پالو تو یقین مانو اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا یہ ہے کہ اگر کوئی گینگ ایسا ہے جو خود ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ سرنڈر کر رہے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ ان کو آپ کیپٹل پنشمنٹ نہیں دیں گے اور لیکن آپ ان کو ویسے سزا دے سکتے ہیں لیکن کیپٹل پنشمنٹ سخت سزائیں نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تو یہ جتنے بھی ڈرگ کارٹرز ہیں اور یہ جتنے جن کو یہ سب جو اس کے اندر جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں کیونکہ یہ گینگز کی گینگز جو ہے نا ان کی سزائیں ہیں یہ کلیئر ہو گیا ہمارے سے اب ہم یہ تھی آیتیں محاربہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا اچھا جی اب آگے چلتے ہیں 35 سے 37 میں اور اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر تقوی کا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اب پھر کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اب یہ آپ خود بھی کاؤنٹ کیجئے کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واتقوا اللہ سورہ مائدہ میں کتنی دفعہ اس کا ذکر کیا میں تو کاؤنٹ کر رہی تھی آپ لوگوں کے لیے کہ جب میں سائنوپسس لگا کے بھیجوں گی تو میں آپ لوگوں کو بھیجوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ ذکر کیا ہے واتقوا اللہ کیونکہ اللہ سے ڈرو سورہ مائدہ کا جو ہے نا وہ انداز ایسا ہی ہے جارحانہ سا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بار بار کہا ہے واتقوا اللہ اور پھر یہ بھی کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر 3 دفعہ تو میں نے اس میں دیکھا ہے کہ کہا ہے کہ میں اور پھر یہ بھی ہے یہ بھی آیا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ میں کر سکتا ہوں ایک دفعہ تو کہا کہ میں تم سب کو مار کے کسی نئے کو لے آؤں گا پھر اس میں جس کو چاہوں عزت دوں جس کو چاہوں ذلت دوں تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک اتھارٹی ہے نا اتھارٹیٹو اس کے اندر کافی ہمیں آیات ملیں گی اچھا اب اس میں یہ کہا کہ اللہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کی طرف نزدیکی کی جستجو کرتے رہو وابتغوا الیہ وسیلہ یہ جو وسیلہ ہے نا یہ وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نزدیکی کے یا قریب جانے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے اس ورڈ کو اور اس کی راہ میں جہاد کرتے رہو تاکہ تمہارا بھلا ہو یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ جو ساری زمین میں ہے بلکہ اسے جتنا اور بھی ہو اور وہ اس سب کو قیامت کے دن عذابوں کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا یہ فدیہ قبول کر لیا جائے
اس لیے تو دردناک، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہیں۔ یہ چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں، لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے، اس لیے کہ اس کے لیے تو دوامی عذاب ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں، پہلے ایک ہم نے بات ہو رہی تھی کہ گینگز آف مرڈرز کا جو ہے ذکر ہے، حابیل قابیل کا قتل آیا، پھر یہ آیا کہ جو بھی قتل کرے گا، ایک کسی نے قتل کیا تو ساری انسانیت کو قتل کیا، ایک جان بچائی تو ساری انسانیت کی جان بچائی، اس کے بعد یہ جو گینگز آف مرڈرز ہیں ان کی سزا ہے۔ اب یہ بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر یہ کر دیا کہ تم میرا ذکر کرو، ٹھیک ہے، اور مجھ پہ یقین کرو، مجھے میرا ذکر کرو، اور پھر یہ ذکر کیا کہ کافروں کا تو کوئی آخر میں فدیہ قبول نہیں ہوگا، ان کو تو دوزخ ہی ملے گی۔ اس کے بعد آگے پھر چوری کا کی جو ہے نا سزائیں وہ بتائی گئی ہیں کہ جو عام چوری ہوتی ہے اس کی کیا سزا ہے۔ اب یہ جو بیچ میں آیا نا، آگے کہ میرا ذکر کرو، اب کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیچ میں ایک آیا ڈفرنٹ طریقے سے آئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیچ میں کہا ہے کہ میرا ذکر کرو، لیکن جب آپ اس کو ڈیپتھ میں جب دیکھتے ہیں نا، جب آپ سوچتے ہیں تو سوچتے کیا ہے، جن لوگوں نے سوچا ہے وہ یہ بتاتے ہیں، جب نفس کی ساری چیزیں بتاتے ہیں نا کہ جی سائیکولوجیکلی کہ نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، نفس جو ہے لوامہ ہے، تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نفس ہوتا ہے نا اس کی پھر یہ ریمیڈیز بتاتے ہیں۔ ایک تو سائیکولوجی کے ساتھ انہوں نے ریلیٹ کی ہے ساری چیزیں کہ جی یہ جس طرح کہتے ہیں ڈوپامین ہے، سیروٹونین ہے، اور یہ سب جب ریلیز ہوتے ہیں تو یہ پھر ایسا نفس ہمارے پاس آتا ہے جو ہمارا بیسیکلی ضمیر ہوتا ہے، جو لوامہ جو ہمیں ملامت کرتا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ وہ اس میں یہ ریلیز ہوتے ہیں، تو پھر کیا، اور پھر کس طرح اس کو آپ زیادہ کر سکتے ہیں، اس کو فیڈ اپ کیسے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ضمیر اچھا ہو، تو اس کی فیڈنگ کے لیے کہتے ہیں مسجد میں جائیں، اسلامی جو گیدرنگز ہیں اس میں رہیں، جیسے قرآن کے ساتھ جڑیں، روز قرآن پڑھیں، اس طرح کے ہیں۔ پھر نفس مطمئنہ کے لیے ہے کہ وہ کیسے آتا ہے کہ جو لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام زندگی میں کر لیے، وہ لوگ ہیں جو اپنے جن کو دنیا سے بے فکر ہو جاتے ہیں نا، وہ پھر جب دنیا کی خواہش نہیں رہتی تو وہ لوگوں کو نفس سے مطمئنہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کے بہت پاس چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ یہی ہے کہ جو یہ ہمارا لفظ جو ہے یہ ہمارا سوری نفس امارہ جو ہے، یہ جو ہمیں اکساتا ہے، اس کو کیسے ہم کرب کر سکتے ہیں؟ اس کو کرب کرنے کا طریقہ جو بتایا ہے وہ بھی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے کرب ہوتا ہے، نمازوں سے کرب ہوگا۔ اور تو اس لیے دیکھیں، اب یہ دیکھیں یہ بیسیکلی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے نا کہ میری نزدیکی کی جستجو کرو، تو یہ بیسیکلی ایک ریمیڈی ہے اس چیز کی۔ یہ تو بعد میں سارا اس کے اوپر جب بہت علماء اور سب نے بہت تدبر و تفکر کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے کیا کیا چیزیں ہیں، تو یہ آیا ایسے آتی ہے تو لگتا ہے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر پرابلم کا ذکر کیا ہے، نیچے اس کا حل دے دیا کہ یہ تم ان سب سے بچنا چاہتے ہو تو جڑے رہو، قرآن سے جڑو، میرا ذکر کرو، ایسی محفلوں میں جاؤ، مسجد میں جاؤ۔ مسجد میں بھی کہتے ہیں اگر آپ جائیں تو نماز پڑھنے کے بعد 10 منٹ بیٹھیں، کیونکہ اس سے بھی ایک آپ کو ایک فیل آتی ہے، تو آپ کا وہ جو نفس ہے وہ اس کو آپ جو ہے وہ اس سے کرتے ہیں فیڈ اپنے اچھے نفس کو۔ اب ہم نے جو ہے یہ سارقہ کا قانون جو ہے نا وہ یہاں پڑھنا ہے کہ چوری ہے، آیا نمبر 38 اور 40، چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ قوت و حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر چیز پہ میں قادر ہوں، یہاں آ گیا وہی ذکر، یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور پھر کہا الم تعلم ان اللہ لہ الملک السماوات والارض، کہ میں سب جانتا ہوں جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اور جو ان کے بیچ میں ہے، اور میں جس سے چاہوں معاف کر دوں اور جسے چاہوں عذاب دوں، اور میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹی بتائی ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور تم لوگ جو ہو وہ اپنی جو قوت اور حکمت والا، اس کے اوپر بھی کہا اللہ عزیز الحکیم، قوت اور حکمت والا ہے، اور پھر آگے کہا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ دونوں اس کے اندر معاف کرنے والی اور مہربانی والی باتیں دونوں آئی ہیں۔ یہ توبہ کر لے گا اس کے لیے غفور الرحیم ہے، لیکن جو جرم کرے گا اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قوت اور حکمت والے ہیں۔ تو یہ جو سارقہ ہوتا ہے نا، یہ سارقہ بیسیکلی یہ اس چوری کو کہتے ہیں، ایسی چوری جو
جو ہے آپ سمجھے تالے سے توڑ کے لی جائے۔ اب ایک سارق ہے، دیکھیں یہاں پر سارق کا ذکر پہلے ہے، منی مرد جو چوری کرے، دونوں کا ذکر ہے، والسارق والسارقہ، کہ سارق ہے جو مرد چوری کرے اور سارقہ ہے جو عورت چوری کرے۔ پہلے مرد ہے پھر عورت، کیونکہ مرد کے اوپر کیا ہے، وہ قوام ہے، اس نے کما کے لانا ہے، اس کی ڈیوٹی پہلی ہے، تو اگر وہ چوری کرے گا تو اب اس کا نام پہلے ہے اس کے اندر سزا میں، کہ مرد کو نے چوری کی ہے اور عورت کا بعد میں ہے۔ اسی طرح جب زنا کا ذکر آتا ہے تو الزانیوں والزانہ، یعنی کہ پہلے عورت کا ذکر آتا ہے اور پھر مرد کا آتا ہے زنا میں، اس وجہ سے کیونکہ عورت کے لیے شرم و حیا زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے اس سزا میں عورت کا ذکر پہلے۔ اچھا جی، اور اس میں پھر یہ جو سارقہ ہوتا ہے یہ ایسا چوری ہے، میں نے بتایا کہ جو تالا توڑ کے لی جائے، یعنی کہ ایک ایسی جگہ جو محفوظ جگہ پہ چیز رکھی ہو نا، اس کو جا کے جو چوری کرے گا نا، وہ سارقہ میں آئے گی۔ جیسے اگر اب ہمارے گھر کے جو سرونٹس ہیں، اگر ان میں سے کوئی پیسے ہم نے ایسے ہی چھوڑے ہوئے ہیں اور ان کی کیئر ہم نے نہیں کی ہوئی، کہیں بھی پڑے ہوئے ہیں، اب کوئی سرونٹ اگر وہ پیسے اٹھا لے گا تو پھر وہ سارقہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہماری لاپرواہی تھی، ہم نے لاپرواہی سے رکھے ہوئے ہیں، اور کسی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی اگر اٹھا کے لے گیا تو وہ سارقہ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی دکاندار ہے، اگر وہ اس نے کھلی شاپ رکھی ہوئی ہے، شاپ کی حفاظت نہیں کر رہا اور کوئی آیا شاپ میں سے چوری کر کے لے گیا تو پھر وہ سارقہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر گھر کے اندر وہ ایسا سرونٹ جو گھر کا تالا توڑ کے سیف میں سے یا کسی محفوظ جگہ میں سے نکال کے چوری کر کے لے کے جائے گا تو وہ سارقہ میں آتی ہے۔ جیسے آپ بس وغیرہ میں جیب کترے پک پاکٹس ہوتے ہیں جو سارے، تو وہ سارقہ میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو عام جیسے گھر والے آپس میں سارقہ نہیں، کہ میاں بیوی کے جو بیوی ہے میاں کے بٹوے میں سے پیسے نکال لیں یا بچے آپ میں سے نکال لیں، یا پھر ایک کامن ہے، فرض کریں 2 بہنیں ہیں، انہوں نے ایک پرس رکھا ہوا ہے، دونوں آدھے آدھے پیسے اس میں ڈالتی ہیں، لیکن ایک بہن نے اس میں سے نکال کے خرچ کر لیے، تو پھر اب یہ نہیں ہے کہ وہ سارقہ ہے یا اس نے چوری کر لیا، اس نے بتا دیا مطلب کہ اس نے اس میں سے خرچ کر لیا، مشترکہ رکھا ہوا ہے، تو پھر اس کے اندر سے اگر کوئی بھی خرچ کر لے گا تو پھر وہ سارقہ میں نہیں آئے گا۔ سارقہ صرف وہ ہوگا جو بھی آپ نے محفوظ جگہ پہ مال رکھا ہے اور اس کو کسی نے تالا توڑ کے یا حفاظت والی جگہ میں سے توڑ کے لے کے جائے، تو اس صورت میں یہ قانون آئے گا کہ اس مرد کے عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ اور یہ جو چوری جو تھی نا ہاتھ کاٹنے کا طریقہ، یہ اسلام سے پہلے بھی تھا، یہ چلا آ رہا تھا، جو پہلی بھی شریعت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس سے ہی یہ چلا آ رہا تھا، اور پھر بس یہ اسلام نے اس کو تھوڑا سا ذرا منظم کر کے بتا دیا ڈفرینٹ بتا دیے کہ کیسے کیسے کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا کہ ایک بہت ہی امیر عورت تھی، تو اس نے اس طرح جو تھا وہ چوری کر لی، اور پھر لوگ وہ جو تھے وہ بڑے گھبرائے صحابہ کرام کے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لیے اگر دے دیں گے سزا ہاتھ کاٹنے کی تو کیا ہوگا، تو یہ تو حالات بڑے بگڑ جائیں گے، یہ تو بڑے اس سے اچھے قبیلے کی یہ مطلب ہے رسپیکٹڈ عورت ہے، تو پھر یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بڑے پیارے تھے، انہوں نے جا کے سفارش کی کہ دیکھیں آپ تھوڑا سا اگر نرمی ہو سکتی ہے اس کی سزا میں، تو صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار گزرا اور وہ اتنے غصے میں آ گئے، انہوں نے اسامہ کو کہا کہ اسامہ تو اللہ کی حدوں میں سے ایک کے بارے میں سفارش کر رہا ہے۔ تو اب تو اسامہ تو بڑے گھبرا گئے کہ یہ تو مجھ سے بڑی خطا ہو گئی، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو جا کے وہ ایک خطبہ سنایا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پوری حمد و ثنا کے بعد آپ نے پھر یہ کہا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کریں تو میں ان کے ہاتھ بھی کاٹ دوں۔ اور پھر آپ نے حکم دیا، اور پھر اسی طرح اس عورت کے ہاتھ جو تھے وہ کاٹ دیے گئے، اور یہ آپ نے کہا کہ پرانی قومیں جو تھیں وہ اس لیے جو تھیں خراب ہوئیں کہ وہ جو زیادہ لوگ ان کے جو ہوتے تھے اسر و رسوخ والے، ان کو سزائیں نہیں دیتے تھے۔ تو آج کل ہمارے ہاں بھی یہ ہو رہا ہے، اسر و رسوخ والے جو ہوتے ہیں ان کی سزائیں جو ہیں وہ نہیں دی جاتی اس طرح، تو بس اسی لیے پھر یہ حالات بھی اس کے حساب سے چل رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے ہم چلتے ہیں 41 آیا کے اوپر۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو ہے نا ہم ان سزاؤں کو بڑا سمجھتے ہیں کہ بڑی سخت سزا ہے اور یہ ہے، لیکن یہ اس میں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون ہے نا، اللہ سے بڑھ کے ہم اپنے آپ کو رحیم کریم نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ سے بڑھ کے کوئی رحیم کریم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم فیل بیڈ کریں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اپنے بچوں سے اتنی محبت ہوتی ہے، تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو اللہ کی زمین ہے تو حکم بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چلیں گے نا۔ تو اور یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اتنا زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ رحیم کریم ہے، تو اس لیے اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر رحیم کریم کوئی نہیں ہے، تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں
وہ تو ہمیں ماننے ہی ہیں۔ اور یہ جو چوری کی یہ سزا جو تھی نا، یہ پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ ایون یہ کہ جو سنسار کرنے والی سزا جو ہے نا زانی کو، وہ بھی پہلے سے تورات میں موجود تھی۔ تو وہ بھی پورا اس طرح ہی وہ ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ وہ تورات جو تھی اس کے اندر وہ سیم ہی سزا تھی۔ یہ اور بات تھی کہ انہوں نے اس کو چینج کر دیا تھا، اور پھر ایک عالم، ان کے عالم کو بلا کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ سچ سچ کہ کیا تھا، تو اس نے پھر بتا دیا کہ ہاں یہی تھی، لیکن ہم نے چینج اس لیے کر دیا تھا۔ وہ کیا کہتے تھے، منہ کالا کر کے کہتے تھے کہ ہر طرف ان کو لے کے جائیں گے اور سب ان کی امبیرسمنٹ ہوگی، لیکن یہ نہیں سزا دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کسی بادشاہ کے بہت قریبی جاننے والے نے زنا کر لیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس سزا کو ذرا کم کر دیں، تو ہم نے پھر ایسے ذرا اس کو چینج کر دیا تھا۔ لیکن سزائیں وہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت وہ ہے، تو پھر سزائیں بھی وہی تھی۔ اب آگے بھی ہمیں اس میں ذکر ہے کہ تورات میں اور کون کون سی سزائیں تھی۔ آیا 41 پڑھتے ہیں آپ۔ اے نبی، تو ان لوگوں کے پیچھے اپنا دل نہ کڑا جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل بے ایمان نہیں، اور خواہ وہ یہودیوں میں سے ہوں جو غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں۔ ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے، باتوں کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں بے اسلوب اور متغیر کر دیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا۔ جس کا خراب کرنا اللہ ہی کو منظور ہو تو اس کے لیے اللہ کی ہدایت میں سے کسی چیز کا مختار نہیں ہے۔ اللہ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، اسی لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اچھا جی، اب یہ پھر جو بھی جھوٹ سنتے اور کہتے ہیں، یا اس میں یہودیوں کا پھر اسی طرح سے ذکر ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو اپنی قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور یہ اپنی خواہش نفس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت سے اوپر زیادہ مقدم رکھتے ہیں، تو پھر وہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے نکل کے کفر کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ ذکر آیا۔ اب یہ جو کفر ہے نا، اس کا بھی اس کے اندر ہم بتا دیتے ہیں کہ کفر کا کہ کون کون سے، کہ بھی کون کون سے لوگ کافر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ اس کے اندر جو ہم نے ذکر کیا ہے نا، وہ یہاں پر یہ کہ جو لوگ یہودی ہیں، یعنی کہ وہ کیا کیا کرتے تھے یا کیا کیا انہوں نے احکامات کو جو ہے نا وہ چینج کیا۔ اچھا، اب یہ وہی ہے کہ جو انہوں نے جو قانون چینج کرنے کی کوشش کی تھی نا، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قصاص کا بدلے کہ زانی کو سنسار کیا جائے، تو یہ اسی میں تھا کہ انہوں نے چینج کر کے کیا کر دیا تھا کہ 100 کوڑے مار کے اور منہ کالا کر کے الٹا گدھے پہ سوار کرتے تھے۔ تو یہ جو جھوٹ انہوں نے جو بولا نا اسی چیز کے اوپر، یہ اسی کے بارے میں ہے یہ آیا کہ جی وہ اس کو جب اس کو سامنے لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ بتاؤ، اور وہ جو ان کا عالم تھا اس نے ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ ایک جگہ انہوں نے کہا کہ اس نے ہاتھ رکھ لیا اس جگہ پہ جہاں پر یہ رجم کی آیات تھی کہ سنسار کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تم اٹھاؤ ہاتھ، تو ہاتھ اٹھایا تو نیچے وہ آیات تھی۔ اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے بدل دی تھی، تو وہ بہت بڑا عالم تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، تو پھر اس نے وہ سزا بتا دی۔ تو یہ اسی کے بارے میں، یہ ابو داؤد میں یہ سارا قصہ ہے، یہ جو انہوں نے جھوٹ بولا اور جو اللہ کی آیات کو چینج کیا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ آیا 42 اور 43 میں پڑھتی ہوں۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کے حرام کے کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تیرے پاس آئیں تو تجھے اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کر، خواہ ان کو ٹال دے۔ اگر تو ان سے منہ بھی پھیر لے گا تو بھی یہ تجھے ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تو فیصلہ کرے گا تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، عدل والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تجھے حکم بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں۔ اب یہ ہوتا یہی تھا نا، میں نے بتایا تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ اگر کچھ چیز ایسے ہوئی ہے تو ہم جتنا لگتا تھا نا آسان مسئلہ حل ہو جائے گا، ادھر لے جاتے تھے فیصلہ، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ تو اسی طرح ان کا یہ جو یہی والا قصہ تھا نا کہ سنسار کرنا ہے زانی کو، رجم کا قانون، اس کے لیے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کم دی تو پھر ہم ان سے فیصلہ کروا لیں گے، ورنہ پھر ہم اپنے جو ہے وہ واپس جا کے اپنے لوگوں سے کروائیں گے فیصلہ۔ تو وہی ہوا کہ وہ جب سنسار کا انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زانی کی تو سزا، زنا کاری کی سزا تو سنسار ہی ہے۔
تو پھر اس پہ یہ لوگ جو ہے پھر نکل گئے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے تیرے پاس آتے ہیں، پھر تجھ سے احکام پوچھتے ہیں، پھر جب وہی تورات والا یہ احکام آتا ہے تو پھر اس سے انکار کرتے ہیں، تو پھر چلے جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ان سے ہی لے لیتے ہیں کہ وہ تو صرف 50 کوڑے 100 کوڑے مار کے منہ کالا کرا رہے ہیں، تو وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس بات کا ہی ذکر ہے، اسی کی کنٹینیوٹی میں ساری آیات آ رہی ہیں۔ اب ہے جی آیا 44 سے 49، اب یہ اس میں وہ ڈیٹیل آئے گی کہ جو کیسے کیسے انہوں نے یہ بدل دیا تھا نا یہ احکامات۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من الکتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ دراصل یہ ایمان و یقین والے ہیں ہی نہیں، ہم نے تو انہیں تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے انبیاء، اہل اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا تھا اور اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تم چاہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو، صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پہ نہ بیچو۔ یہ لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں، وہ پورے اور پختہ کافر ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو میرے احکامات کو میری اتاری ہوئی وحی کے حساب سے اگر فیصلہ نہیں کرتے تو پھر وہ پورے اور پختہ کافر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو اسی طرح ایز اٹ از ہی ماننا، اور پھر جہاں جہاں ہم ان کو اپلائی کرنے کا حکم ہو تو وہ کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر وہی پختے اور پکا کافر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا۔ اب یہاں پر 3 ذکر کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا یہودیوں کے، ہادو والربانیون والاحبار والمستحفظون من الکتاب اللہ، کہ یہ 3 ان کی کیٹیگریز تھے، ایک ربانی، احبار اور جو کتاب کی حفاظت کرتے تھے۔ اب یہ ربانی جو ہے نا جیسے عابد ہوتا ہے، جیسے آپ سمجھے پرائمری ٹیچر ہوتا ہے جو بیسک سب کی جو ہے نا بچوں کی وہ بیسکس درست کرتا ہے، وہ ہے۔ پھر ہے الاحبار، الاحبار ایسے ہو گئے جیسے یونیورسٹی ٹیچرز ہوتے ہیں جو تھوڑا زیادہ ذی علم لوگ ہوتے ہیں، جو زیادہ علم انہوں نے تورات کا بھی حاصل کیا اور اس طرح کیا، تھوڑے آپ اس طرح کے لیول کے سمجھیں۔ اور پھر تحفظوا من کتاب اللہ، جو کتاب کی حفاظت کرنے والے عالم وہ کون ہوتے ہیں، جیسے وہ حفظ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور علماء ہوتے ہیں، ڈیپ ہوتے ہیں۔ پھر ایک تو ایک قرآن کی تعلیم دیتے، قرآن کی اپنی جو ہے کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ خود بھی عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی سب کی ذکر کیا ہے کہ جو یہ تینوں تھے نا، ان میں سے جو ٹھیک تھے وہ تو صحیح کرتے تھے فیصلہ، لیکن کچھ ایسے تھے جو لوگوں سے ڈر کے چینج کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو، صرف میرا ڈر رکھو۔ تو یہ بات کی گئی ہے، کیونکہ عالم بھی جو ہے نا وہ اس طرح کے ہیں کہ 3 طرح کے، ایک تو عالم جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جو دیندار عالم ہوتا ہے، جس کو آپ بولتے ہیں کہ یہ عالم ملت کے عالم ہیں، ٹھیک ہے، عالم الملت، یعنی کہ وہ بیسٹ عالم ہوتے ہیں، وہ بالکل خیر کے ہوتے ہیں، کہ وہ صرف صاف بات کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اور وہ بالکل اس بات کو مائنڈ نہیں کرتے کہ کافر برا منائیں گے، ایکس وائی زی برا منائے گا، کوئی مجھے کیا کہے گا، ان کو کوئی خوف نہیں، ان کو جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے، ایسے ہی لکھی ہے۔ تو یہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہوتے ہیں۔ پھر کچھ ان بٹوین کے علماء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو بولتے ہیں عالم الامت، امت کے عالم، یعنی کہ وہ ویسے تو بہت اچھے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ان کا دین بھی صحیح ہوتا ہے، لیکن صرف کبھی کبھی وہ لوگوں کے لیے تھوڑا سا دین کو ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے اب سود ہے 101% حرام ہے، لیکن کبھی کبھی مطلب کچھ علماء ہوتے ہیں نا وہ ایسے لوگوں کے لیے کہہ دیتے ہیں اچھا اگر تم وہاں رہ رہے ہو، اچھا تمہیں پھر اگر لینا ہے گھر مارگیج پہ تو چلو ٹھیک ہے، پھر تم یہ کہ ایک لے لو۔ تو اب اس میں کیا ہوا کہ دین ڈائلیوٹ ہو گیا، اور یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو وہ ایک فیصلہ دیا وہ شریعت کے حل کا ہو گیا خراب، ورنہ وہ خود یہ نہیں ہوگا کہ وہ پورے کے پورے کافر ہو جائیں گے یا پورا کا پورا غلط ہو، ان کا وہ ایک فیصلہ تھوڑا سا اس کو، اس ایک فیصلے کو آپ سمجھیں گے کہ اٹ از اگینسٹ دا لا، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ کفر سمجھیں گے۔ پھر ایک ہوتے ہیں علماء سو، وہ بدترین عالم ہوتے ہیں، وہ ایسے عالم ہیں آپ سمجھیں جو حکومت کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، اور جو حکومت جیسا کہے ویسا کر دیا، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ کے اس نے جناب کیا تھا تو اس کے لیے پھر ہم نے وہ کام چینج کر دیا، تو یہ وہ سب سے ورسٹ ترین علماء کی جو کیٹیگری ہے۔ تو عالم الدولہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو سر کا لقب بھی دیا نا انگلش لوگوں نے، تو یہ وہ ہے کہ جو دوسروں کے زیر اثر یا حکومت کے زیر اثر جو ہے وہ اس کو چینج کر، جیسے
بابر کے بادشاہ اکبر کے زمانے میں کیا ہوا تھا، اس بہت ہی اچھے عالم تھے ابو فضل اور فیضی، اتنے اچھے عالم تھے کہ وہ بغیر نقطے کی تفسیر انہوں نے لکھی تھی، کہ تفسیر میں ایک نقطہ نہیں تھا، اتنے اچھے عالم تھے، لیکن پھر کیا کیا اکبر نے انہیں کیا کہا کہ وہ تو دین بہت پرانا ہو گیا اسلام کا، وہ تو ہمارے اوپر نہیں اپلائی کرتا، اور چلو اب ہم ایک نیا دین ان کو لکھتے ہیں اور اس کو کہیں گے کہ دین الہی، اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے دین الہی بنا لیا تھا، پھر اس نے میرا خیال ہے کسی ہندو عورت سے شادی بھی کی اکبر نے، اور اس طرح اس زمانے میں تو یہ اس طرح کی مثال ہے کہ جو تھوڑا سا دین کو اچھے اچھے عالم بھی کبھی کئی دفعہ ایسی غلطی کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب یہ اس میں ڈفرینٹ علماء کا بھی ذکر ہے کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ آیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ چھوٹے سے فائدے کے لیے لوگوں کے ڈر سے میرے سے ڈرو تم، اور میری آیتوں کو جو ہے وہ چھوٹے سے مول کے لیے نہ بیچو۔ تو جو لوگ اللہ کی اتاری وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں تو وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ تو یہ بیسیکلی علماء کے لیے اور ان سب کے لیے جو تھی نا یہ آیت اس طرح تھی۔ اب آگے آیا 45 میں ہے قتل کے بدلے جو تقاضۂ عدل ہے اس کے لیے اس میں ذکر ہے۔ وَكَتَبْنَا إِلَيْهِمْ فِيهَا أَن نَفْسٍ بِالنَّفْسِ، اب یہ تورات میں جو احکامات تھے نا اس کا ذکر ہے کہ ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی، النفس بالنفس، کے جان کے بدلے جان، و عین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، وسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، وجروح القصاص، اور بدلے اور خاص زخموں کا بھی بدلہ، پر جو کچھ اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اب یہ تورات نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم نے تورات میں یہ احکامات دیے ہیں، اور تورات میں یہ لکھے ہوئے ہیں اسی طرح کہ نفس کے جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے، اور اسی طرح انہوں نے پورا بنایا کہ اور بھی کوئی زخم ہوں گے تو اس کا ایگزیکٹلی سیم ہی بدلہ ہوگا۔ اور پھر جو شخص معاف کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے میرا دانت توڑا، میں معاف کرتا ہوں، اس کا دانت نہ توڑو، تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو میں نے معافی دی ہے اس سے وہ میرے لیے کفارہ ہو جائے گا، کہ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہو اپنی زندگی میں تو اس کے لیے وہ کفارہ ہو جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا وہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس کے لیے معاف کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ تو یہ اس میں تورات کا ذکر ہے کہ تورات میں ایسے ہی تمام احکامات آئے ہوئے ہیں۔ اور پھر آیا 46 47 میں ہے وَقَفَيْنَا عَلَىٰ صَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، کہ ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے آگے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت تھی اور نور، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق حکم کریں، جو اللہ کی نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ بدکار فاسق ہیں۔ تو اب یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جو تھی انجیل ملی تھی، اور وہ انجیل جو تھی وہ تو تورات کی تصدیق کرتی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ تورات میں جو تھا نا وہ سارے احکامات تھے، جتنے بھی سارے احکامات اس میں تھے، اور احکامات کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ انجیل میں جو تھا نا وہ اس کی جو تھی نا حکمت تھی اس کے اندر، انہی احکامات کی حکمت تھی، تو وہ اسی کو ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی کہے نا ہم صرف انجیل کے اوپر بلیو کرتے ہیں تو وہ انجیل کے اوپر نہیں کر سکتے، انجیل میں تو کوئی شریعت ہے ہی نہیں ہے نا، کہ اس میں تو احکامات تو ہے ہی نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، حکمت ہے صرف، تو وہ انجیل از وداؤٹ تورات، انجیل اٹ سیلف ایک کتاب نہیں ہو سکتی، بیسیکلی یہ دونوں اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، تو انجیل کو اس کا پارٹ 2 اور پارٹ 1 آپ سمجھ سکتے ہیں تورات اور انجیل کو نا، تو شریعت ساری تورات میں ہی تھی۔ تو یہ اس میں ایکسپلین کیا ہے کہ ہم نے اس کے مطابق ہی جو ہے نا جس صرف جو انہوں نے تھوڑی سی تورات میں چینجز کر لی تھی نا انجیل میں اس کی کریکشن ہو گئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہی ہم نے تمام احکامات جو ہیں وہ دیے ہیں، تو عیسائی کے جو ہم نے عیسیٰ بن مریم کو دیے تھے تو ان کو چاہیے کہ یہ انجیل والوں کو چاہیے کہ اسی کے مطابق حکم دیں۔ حضرت عیسیٰ کے اوپر کوئی ایسا شریعت نہیں آئی تھی، وہ وہی حضرت موسیٰ والی شریعت جو تھی وہ ان کے کرتے تھے، لیکن ڈفرنٹ نبیوں کے ڈفرنٹ ایرا میں نا انہوں نے ڈفرنٹ کام کیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہم نے دیکھا کہ وہ کتنا بنی اسرائیل نے ان کو تنگ کیا، لیکن کوئی ایسا موقع نہیں بن سکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ایک جگہ پہ ان کو سیٹل کر کے پھر ان پہ حکومت کی ہو، ٹھیک ہے۔
تو ان کے ڈفرینٹ قصے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو احکامات دیتے تھے، شریعت بتاتے، پھر وہ شریعت کا انکار کرتے رہتے تھے، تو یہ ہیں سارے قصے۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا کہ وہ جو تھے وہ انڈیویجول لیول کے اوپر جو تھے نا پریچنگ کر رہے تھے، تو ان کے ایز سچ ہمیں نہیں ملتا کہ کوئی بڑی قوم تھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ، وہ ان کے حوارین تھے، اور وہ جو تھے وہ چھوٹے انڈیویجول لیول پہ پریچنگ کرتے تھے، اور اسی پریچنگ کی کنٹینیوٹی تھی ان کے پاس۔ ہمارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے پاس الحمدللہ واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر اسپیکٹ ان کا پورا کیا ہے نا، کہ وہ لیڈر بھی بنے، پھر ان کے اوپر شریعت بھی آئی، ان کی کتاب میں حکمت بھی ہے، شریعت بھی ہے، اور پھر وہ ایسے لیڈر بھی بنے کہ انہوں نے مدینہ میں حکومت کی، پھر مکہ فتح کیا، پھر اسلام پھیلنے لگ گیا، پھر کیا ہے کہ ہر ایک چیز کے بارے میں حکم جو ہے نا، ہر زندگی کے پہلو کے بارے میں حکم ہمیں مل جاتا ہے قرآن پاک میں اور حدیث سے مل جاتا ہے۔ ایون یہ کہ حکمت کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بیویاں زیادہ رکھیں کہ حضرت عائشہ سے اتنی حدیثیں آئیں کہ ہم نے ان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں بھی انہوں نے اپنی ہر باتیں جو ہے نا وہ بتائیں، تاکہ لوگ جو کوسچن کریں کہ ہم یہ ایسے کر سکتے ہیں ایسے نہیں کر سکتے، تو وہ ساری جو باتیں تھیں وہ ام المومنین وغیرہ نے بتائی نا، کہ تاکہ پتہ چل سکے کہ کیسے کیا کرنا ہے، لوگوں کے کوسچنز آ سکے، ہر چیز کے بارے میں حکم موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کمپلیٹ جرنی دی تھی، اور پھر ان کا معجزہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیکھیں 23 ایئرس کے اندر اندر ایسے اسلام پھیل گیا، کسی بھی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام سوچیں 950 ایئرس تک انہوں نے پریچنگ کی تھی، 950 ایئرس، اور ان کے میرا خیال ہے جو فالوورس تھے دیور 80 کے قریب ان کے فالوورس تھے، 950 ایئرس کی پریچنگ کے بعد 80 تک کے فالوورس تھے صرف۔ اور پھر حضرت موسیٰ کے دیکھیں، حضرت موسیٰ کے تو فالوورز دیکھیں کو بات ہی نہیں مان رہے تھے، اس کے مقابلے میں ہمارے صحابہ کرام علیہ السلام نے کتنے اچھے ساتھی بھی دیے، اور صرف 23 ایئرس کے اسمال پیریڈ میں پوری مطلب کتاب آ جانا، اور ایسے اسلام کا چھا جانا، اور پھر پھیل جانا، اور اس کے بعد تو پھر کا عروج آ گیا تھا نا، تو یہ اٹ سیلف ایک معجزہ ہے، قرآن اٹ سیلف ایک معجزہ ہے۔ تو اب چلتے ہیں جی آگے، جس میں یہی قرآن ایک مستقل شریعت ہے، وہی بات جو میں آپ سے کر رہی ہوں، آیت 48 میں آ گیا، ہم نے تیری طرف وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، کہ ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ اب اس کے اندر ورڈ یہ ہے نا محیمنہ، محیمن، یہ جو محیمن ورڈ ہوتا ہے نا، محیمن ورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، اور اور بھی اس کے بہت سے ہیں، پروٹیکٹر، حفاظت کرنے والا، مدد کرنے والا، ٹھیک ہے، ان لفظوں میں یہ ہوتا ہے۔ المحیمن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے، تو یہاں پر قرآن پاک کو بھی محیمن کہا گیا ہے۔ اور محیمن کیسے تھی، وہ کیسے حفاظت کرتی ہے دوسری کتابوں کی، کہ دیکھیں نا جو کچھ ان کتابوں میں تورات اور انجیل وغیرہ میں تھا نا، وہ قرآن میں سیم اسی کی جو ہے نا چیزیں ہیں، وہی احکامات ہیں، تو جب انہی احکامات میں جو چینجز آئیں ان کو کریکٹ کر کے جب اس میں آ گیا، تو یہ بیسیکلی ان کی حفاظت کر رہی ہے، وہ تو چینج ہے، لیکن اب قرآن جو ہے وہ چینج نہیں ہے، تو لیکن ہے اسی کی کنٹینیوٹی، کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں تو یہ بھی کتابیں، دیکھیں نا ہمارے پہ تو فرض ہے کہ ہم ان کتابوں پہ ایمان لائیں، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہتے کہ ان کتابوں پہ تم نے ایمان نہیں لانا، کیونکہ وہ تو ساری چینج ہو چکی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ان پہ ایمان لاؤ، کیونکہ ابھی بھی کچھ ان کے اندر ایسی ہیں آیات جو بالکل جیسے وہی ہوئی تھی ویسی کی ویسی ہیں، اور جو ان کے ٹرو علماء ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کے کرسچنز اور جوز کے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ چمکتی ہیں آیات جو صحیح ہیں، جن کے اندر چینج نہیں آیا نا، تو ابھی بھی وہ ڈسٹنگوش ہوتی ہیں اس سے، سبحان اللہ، تو وہ تو پہچان جاتے ہیں۔ تو اچھا جی، آگے اس میں پھر آیا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور ایک راہ مقرر کر دی ہے، اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دے دیا اس میں تمہیں آزمائے، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات کا ورڈ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اور میں نے نوٹ بھی کرایا تھا کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، یہ یاد رکھیں۔ تو پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز جتلا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر میں چاہتا، پھر وہی اپنی ایک اتھارٹی میں نا، سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اپنی اتھارٹی بار بار بتائی ہے کہ میں چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا،
لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا أَتَاكُمْ، لیکن میں وہی کرتا ہوں جو، لیکن اس کی چاہت جو میں نے تمہیں دی ہے اسی سے میں نے تمہیں آزمانا ہے۔ تو فَاسْتَابِقُوا الْخَيْرَاتِ کہ تم نیکی کی طرف بڑھو۔ تو یہ پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی ہے، قرآن جو ہے وہ ان سب کی محافظ ہے، اور اب یہ فائنل آپ کے آ گئی ہے ہمارے پاس، تو اب اس کے پر عمل کرو، اس کے ساتھ جڑو اور نیکی کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اب آیا 50 آ گئی، وَإِنِ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ آپ ان کے باہمی معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے، ان سے ہوشیار رہ کے کہیں یہ تجھے اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کر لے کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی لی۔ اکثر لوگ بے حکم ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ کہ اکثر لوگ کیسے ہیں دنیا میں؟ فاسق ہے، جو کہنا نہیں مانتے، وہ ان لوگوں کی اکثریت ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو کیا بھیڑ چاڑ کی طرف چلتے ہیں، جو اکثر لوگ کر رہے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے، تو اکثر کئی دفعہ درست نہیں بھی ہوتے۔ تو دیکھنا یہ چاہیے، ایویلویٹ کرنا چاہیے جو ہم اکثر کے پیچھے چل رہے ہیں وہ چیز صحیح بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اکثر جو ہے وہ تم میں سے فاسق ہے۔ تو کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا من احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون کہ جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر ان کے درمیان جو ہے وہ اللہ سے بہتر کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو یہ پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر الرٹ کر دیا کہ اب ہم جو ہے اپنے آپ کو زیادہ نہ سمجھیں اور بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اس کے احکامات کے مطابق چلیں۔ اچھا جی، اب آگے 51 52 میں کہا گیا کہ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان سے کسی سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ بھی لکھیں کہ اللہ کس کو ہدایت نہیں دیتا، یہ بھی غور کریں، اکثر کیسے لوگ ہوتے ہیں یہ غور کریں کن لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ہم نے ان لوگوں میں نہیں ہونا جن کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین کہ جو ظلم کرتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ اپنی نفس کا، ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، ظالم کون ہے؟ جو حق ادا نہیں کرتا کسی کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق کیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم وہ تمام کہنے مانیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پھر الرٹ کر دیا یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر اسی آیت پہ ہماری پولیٹیکلی مانا ہوتا، ہماری حکومتوں نے، مسلمان حکومتوں نے ان سے دوستیاں نہ کی ہوتی اور آپس میں دوستیاں کی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے مسلمانوں کے۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر بات مانی ہوتی کہ یہود و نصارہ کو دوست، ان کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں دوست ہے، وہاں پر بھی یہ ہوتا تھا کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ، اوس اور خزرج جو تھے نا وہ دو قبیلے تھے، اور ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، اور ان کے پاس خود سامان نہیں تھا بنانے کا، کوئی ہتھیار وغیرہ بنانے کا۔ تو یہ اس زمانے میں بھی کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے نا، یہ جوز جو تھے، جوز کے یہ ہتھیار بنایا کرتے تھے، اور یہ سود کے اوپر پیسے بھی دیا کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوتا تھا، یہ ایسے کرتے تھے کچھ نہ کچھ کہ اوس اور خزرج کی لڑائی ہو، کچھ نہ کچھ چنگاری چھوڑتے تھے، کیونکہ جب چنگاری چھوڑتی تھی اور اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا، ان کی بکری ہوتی تھی، ان سے ہتھیار وہ لوگ خریدتے تھے، جب ہتھیار خریدتے تھے تو ان کو پیسے ملتے تھے، اور پھر ہتھیار خریدنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تھے، پھر اوس اور خزرج ان سے سود پہ پیسے لیا کرتے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ مدینہ کی وہ باؤنڈری میں جب ہم ڈیٹیل میں جب سارا پڑھتے ہیں نا تو سمجھ میں آتی ہے، یہ تو وہی سینیریو ہے جو آج کل ہو رہا ہے کہ اب مسلمان اپنے ویپنز نہیں بنا رہے، ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اگر خود اپنی چیزیں کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ نقشہ بھی مسلمانوں کا بدل جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ان سے دوستیاں نہ کرو۔ یہ تو میں پولیٹیکلی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دوستیاں انڈیویجول دوستیوں کا بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ جب انڈیویجولی بھی ہم ان سے زیادہ دوستی کریں گے تو ہمارے سے سنسیئر یہ نہیں ہے، اور یہ زیادہ خطرہ ہے کہ ہم ان جیسے ہو جائیں، بہت ہی دل سے ہم ان کو عزیز سمجھتے ہیں، ان کی اس میں ہم ان کی برتھ ڈے نہ منائیں، ہیلووین اور یہ سب چیزیں نہ منائیں، تو ہمیں تو لگتا ہے پتہ نہیں ہم بڑے بیکورڈ ہو جائیں گے اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ تو میرا خیال ہے پھر ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں آیا 51 تک ہی، اور پھر 52 سے ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔